बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। डील नहीं, इमरानी ताकत। इमरान खान ने एक अहम पैगाम दिया, इसकी तफसील पे आपके साथ शेयर करूंगा। दो बड़े सतूनों ने इमरान खान की ताकत को तस्लीम कर लिया और एक अहम पेशरफ्त हुई है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और अदालतों ने कप्तान के केसेस बगैर किसी दबाव के सुनने की यकीन दहानी करवा दी है। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मुल्क संजीदा सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने यह इतराफ किया और इमरान से तफ्तीश उनकी मर्जी के मकाम पर की जाएगी, ये भी एक डिसीजन सामने आया। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ और अमरीकी सफीर एक इंकशाफ किया है। ये इंकशाफ क्या है, ये भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मरियम लंदन क्यों जाना चाहती हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्या गुफ्तगू करना चाहती हैं अब्बा जी से मिलकर, ये भी हाल अहवाल मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, पिछले 10 दिनों में एक अफवाहों का बाजार गर्म है। आहिस्ता आहिस्ता पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि अफवाहों का बाजार जो है वो ठंडा पड़ गया है। एक स्पेस पैदा हुई है, लोग अब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। पिछले 24 घंटों में बहुत सारे राब्ते हुए और आपको बता दें कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, इमरान खान सदर पाकिस्तान एक तरफ और मरीम नवाज उनकी लॉबी, और जो साजिशी टोला है, इंपोर्टेड हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिशी टोला है, वो एक तरफ। और इस लॉबी ने क्या काम किया, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपके साथ तफसीलात जो थी वो शेयर की। लेकिन 3 चीजें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से खान साहब ने क्या बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और फिर चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में हकाइक से उन्होंने पर्दा उठाया और पंजाब हुकूमत के हवाले से और बार का क्या मकाम था और किस तरह का उन्होंने रवैया जो है वो अपनाया रखा, इस पर उन्होंने तफसील से बात की। और फिर मरीम नवाज के पासपोर्ट की असल कहानी क्या है, लंदन जाकर वो कौन सी लंका ढाना चाहती हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि अब तफसीलात ये आ रही हैं और नून लीग के अक्सर लोगों ने जिनसे हमारी बात हुई, जो जराए हैं, वो कंफर्म करते हैं कि मरीम नवाज की परेशानी में इजाफा हो गया है। और मरीम नवाज की कोशिश थी कि पिछले 6 माह के अंदर उन केसेस को खत्म करवाया जा सके, जिस मकसद के लिए उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत का जो ताज था वो अपने सर पर सजाया। और ये ताज शहबाज शरीफ को दिया गया, लेकिन वैसे नताइज व्यूअर्स नहीं मिले। और इन 6 माह के अंदर हमने ये देखा कि ना इनके केसेस खत्म हुए, ना इनको पासपोर्ट मिला। और दूसरी तरफ इमरान खान की जो कारकर्दगी वो थी, वो हुकूमत में ना होने के बावजूद अवाम के दिलों में है और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। फिर इनकी ये भी कोशिश थी कि इमरान खान के खिलाफ अदालतों के जरिए उन्हें नाहल करवाया जा सके, रेफरेंस फाइल किए जाते हैं, बहुत कुछ किया गया। यानी जितने भी साजिशें किताब के अंदर लिखी गई हैं, इससे बाहर भी देखा गया और इसके अंदर भी देखा गया। लेकिन इन साजिशों के बावजूद इमरान खान को इस सिस्टम से एलिमिनेट करने में ये नाकाम रहे। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि मुस्तनद जराए नून लीग के क्या कहते हैं कि मरीम नवाज, शाहिद खाका नवासी, मरीम औरंगजेब, परवेज रशीद, जवेद लतीफ और ख्वाजा आसिफ साहब को कुछ टास्क दिया गया है। पिछले 10 रोज से एक खास किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं डील के हवाले से, आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से और शाहिद खाका नवासी का जो बिल्कुल कुछ देर पहले जो इंटरव्यू और जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, जिसमें कहा कि ये कोई सर्कस नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती, यानी बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। खान साहब का बड़ा जो मौकिफ है बड़ा क्लियर है, वो मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूं कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से खान साहब क्या कहते हैं। कुछ बातें और कुछ नकात जिस हवाले से नून लीग में तहफुजात पाए जाते हैं और मरीम नवाज क्या पैगाम लेकर लंदन जाएंगी। पहली चीज, जो कुछ नहीं हो सका, इमरान खान को बिठाकर न्यूट्रल्स ने शहबाज शरीफ और पीडीएम से हाथ कर दिया, ये मरीम नवाज और उनकी लॉबी का मानना है। नंबर 2, क्या अब इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इमरान खान को दीवार से लगाने में पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो गई? कोशिश इन लोगों की थी कि इमरान खान को घर भेज दिया जाए, इसकी सियासत को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सियासत खत्म नहीं होती भाई, इस मुल्क के अंदर सियासत मल्टीप्लाई तो हो सकती है। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना, इस अवाम के डीएनए में अब शामिल हो गया है और इसे निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि आपने सारे चोरों, लुटेरों, डाकुओं को एक तरफ खड़ा कर दिया और इमरान खान अब उनका अकेला मुकाबला नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इमरान के साथ जो अवाम खड़ी हुई है, इसका कोई नमुल बदल नहीं हो सकता। इसीलिए लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि इमरानी ताकत जो अवाम की शक्ल में अब इन चोरों, लुटेरों का मुकाबला करेगी और मैदान अमल में मौजूद है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि पिछले 6 माह में बहुत कम हुआ
کہ آصف علی زرداری صاحب کی پبلک اپیرنسز ہوئی ہیں, پریس کانفرنسز بھی نہیں کرتے, ٹاما ٹاما کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اور فرنٹ مین انہوں نے بنایا شہباز شریف صاحب کو, اور تمام عمران خان کی جو توپوں کا رخ تھا وہ اب شہباز شریف, ہاؤس آف شریف, نواز شریف, مریم نواز کے آپ کو ارد گرد نظر آئے گا. یہی بنیادی وجہ تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی جو سیاست کی ہے نا وہ یہ کی تھی, اور بیٹے کو بھی سمجھا دیا کہ عمران کے راستے میں مت آنا نہیں تو کچلے جاؤ گے. شریف فیملی پنجاب کے اندر ان کی سیاست, اور ان کو لڑنے دو, یعنی دو دشمن اگر لڑ رہے ہیں تو ہمیں پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہے اور صرف حلوہ کھاؤ. فضل الرحمان بھی حلوہ کھا رہے ہیں اور بیٹے کو بھی حلوہ کھلایا جا رہا ہے وزارتوں کی شکل میں, فورن آفس کے ٹورز, دنیا سے باتیں ہو رہی ہیں, یعنی دنیا کے سٹیج کے اوپر ان بھائی صاحب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, طاقتوں کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ میرا بیٹا کل کو ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو اس نے دنیا کی طاقتوں کی جو آشیرواد ہے اسے حاصل ہوگی, تو پھر پاکستان میں تو وہی کچھ ہوگا نا جو امریکہ کہے گا. امریکہ کی اگر سپورٹ آپ کو مل جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. نمبر 4, کیا عمران اس پوزیشن میں نہیں آ گئے کہ آئندہ انتخابات میں عمران خان کو 2/3 اکثریت سے روکنا ممکن؟ کیسی باتیں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب لندن یاترا کرنا چاہتی ہیں, اور اس دکھی دل کے ساتھ کہ ہمارے تو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. ہماری کوشش تھی کہ عمران خان کو روکا جا سکے, اس 2/3 کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکے, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ 2/3 سے بھی بات اب آگے نکل گئی ہے, اور یہ بات پاکستان کے اداروں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ بخوبی جان گئی. اسی لیے ایک ہمیں سپیس نظر آ رہی ہے اور سکھ کا سانس, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. اب ویسی سچویشن نہیں ہے, پچھلے 24 گھنٹوں کی سچویشن جو ہے ویورز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو بھی بتاتے چلیں, کیا اس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ آصف علی زرداری نے اندر خان نے پرویز الہی سے معاملات کر کے نون لیگ کو پنجاب کے اقتدار سے بھی محروم کیا؟ دیکھیں, میں آصف علی زرداری صاحب اور جو پرویز الہی کا جو تعلق ہے نا, انہوں نے اکٹھے ایک حکومت بھی کی ہے وفاق کے اندر, اور پھر یہ ایک دوسرے کے اتحادی بھی رہے. مجھے ہمیشہ سے پرویز الہی صاحب کا نا کوئی کردار اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا. میں نے جو انٹرویو ان کا لاسٹ دیکھا تھا اور پھر جو میری اپنی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر, وہ جماعتیں جن کے پاس 7-8 سیٹس ہوتی ہیں, جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ حکومت وقت کو مخلوط حکومت کے اندر بلیک میل کر سکے نا, میں انہیں کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ ریٹنگ یا کوئی اچھے میری سوچ نہیں ان کے بارے میں. آپ نے MQM کو بھی دیکھا کہ وہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, کوئی بھی حکومت انہوں نے حصہ ضرور جو ہے اپنا ڈالنا ہے, اور پھر الگ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا, آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کاف کا تعلق ہے تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. کل کسی نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ تمام فیصلے اب مونس الہی صاحب کر رہے ہیں اور بہتر کر رہے ہیں. اب دیکھیں جی, اقتدار ہوگا, دوست یہ جتنے بھی کاف لیگ کے اگر الگ ہو جائیں تو پنجاب میں حکومت ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ صرف مجبوری کا نام جو ہے وہ اس وقت سیاست بنا ہوا ہے. خان صاحب اس اسپیس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ان کے زیادہ بندے ہوں گے, نمبرز اوپر ہوں گے, تو پھر کون پوچھے گا پرویز الہی کو. ہاں, اگر ان کو چاہیے کہ مونس الہی صاحب سیاست کریں تو ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جائیں, چونکہ اس لیول کے اوپر بھی سنجیدگی سے بات جو ہے مونس الہی اور ان کے خاندان کے لوگوں نے کی ہے کہ ٹھیک ہے جناب, آپ آگے بڑھیں اور اعلان کر دیں کہ ہم آج سے پاکستان تحریک انصاف ہیں اور مسلم لیگ کاف کا ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے. کیا یہ تاثر درست نہیں کہ شہباز شریف نے اصل ہدف یعنی نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز ختم کرانے میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور نواز شریف کی واپسی ممکن بھی نہیں ہو سکے؟ دیکھیں, 2 باتیں کہی گئی تھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں ایک ریلیف مل جائے گا. حکومت سے پہلے کیا ہو رہا تھا, فرد جرم عائد ہو رہی تھی, بیٹے پہ بھی باپ پہ بھی. نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز چلے دڑا دڑ. حکومت وقت جو تھی عمران خان کی, وہ کوشش کر رہی تھی کہ نواز شریف کی سیاست کو ختم کیا جا سکے, نواز شریف کو پاکستان لایا جائے. وہ لا نہیں سکے, اس کی اپنی وجوہات ہیں, لیکن 2 صرف باتیں تھیں. نواز شریف کو وطن واپس لانا, اپنے کیسز ختم کرانا, مریم کا پاسپورٹ ریلیز کرنا, یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو پھر کاہے کی امپورٹڈ حکومت میں بیٹھنے کی کوئی وجہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. اب یہ بھاری دل کے ساتھ, دکھی دل کے ساتھ, اور جو دکھی آتما ہے مریم نواز صاحبہ کی, یہ لندن یاترا کرنا چاہ رہی ہے تاکہ جا کر وہاں پر جنگ لڑی جائے, بتایا جائے کہ ان کے ساتھ ان کے والد صاحب کی عدم موجودگی میں کس قسم کا سلوک کیا گیا, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ ایک پینک کر گئی ہے, کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے, سزائیں نہیں ہو رہی, تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے. تو جناب پھر پینک تو جو ہے وہ کریٹ ہوگا, اور یہ جاتی عمرہ سے لندن تک اس وقت ہمیں پینک نظر آ رہا ہے. پھر آپ کو یہ بتائیں
کہ یہ تاثر درست نہیں کہ شہباز شریف نے اصل ہدف یعنی نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز ختم کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں کی، بالکل کوئی دلچسپی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں ان کو لنگر آن کیا اور وہ آگے بڑھے ہیں۔ کیا ان حالات میں الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے تو کیا یہ درست نہیں کہ نون لیگ کے امیدواروں کا انتخاب مہم میں جانا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ بھی آپ مہم کی بات کر رہے ہیں، جب یہ الیکشن میں آئیں گے نا پھر پتہ کیا ہوگا، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، پاکستان کے اندر اس وقت سیلاب کی ایک سچویشن ہے، عام انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے، پھر الیکشن مہم آپ نے چلانی ہے، عوام کیا دیکھے گی؟ وہ دیکھے گی کہ ہمارے گھر کس نے بنائے، ہمارے اوپر پیسہ کون خرچ کر رہا ہے۔ حکومتوں کا کردار بڑا اہم ہوگا آئندہ کے انتخابات کے اندر۔ عام انتخابات میں عمران خان کا کرزما، پرسنالٹی، ان کی شخصیت اور جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، امپورٹنٹ حکومت کو مسلط کیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ سیلاب کی سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے، بچے بہہ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یعنی ایسا سیلاب جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آیا۔ اب لوگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان حلقوں کے اندر جہاں پہ سیلاب تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس حکومت کی پرفارمنس ہوگی کے پی میں، خان صاحب کو پرفارمنس دکھانی چاہیے، ان کا اپنی حکومت ہے۔ پنجاب کے اندر ڈونٹ ریلائی آن پرویز الہی اونلی، آپ کو خود نکلنا پڑے گا، خان صاحب آپ کی جماعت کو نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے نا تو یہ وقت لوگوں کو یاد رہے گا، اور وہ کنسٹیچوئنسی جو ان حلقوں میں، ان علاقوں میں ہے جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا شہباز شریف سے نیوٹرلز نے جو وعدے کیے تھے، کیا ان کا کوئی رسپانس سامنے آیا؟ دیکھیں جی، وعدے تو سب کچھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ نون لیگ کے اندر لوگوں نے باتیں جو ہیں وہ پھیلائی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب پاکستان کے طاقتور حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ہمارے سے وعدے کیے تھے، وعدے وفا نہیں ہوئے۔ وعدے کیا تھے؟ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو ہم واپس لے آئیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب کے حد تک تو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اس لیے مریم پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہیں، اور تاکہ حالات کو ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ لے کر جایا جائے۔ یہ ڈیل جو ہوئی ہے نا، یہ نواز شریف شہباز شریف سے نہیں ہوئی تھی، یہ آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی تھی، اور آصف علی زرداری نے یہ ڈیل کی اور جا کر یہ جو تاج تھا امپورٹنٹ حکومت کا شہباز شریف کے سر پر رکھ دیا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے اندر بالکل غلط کہہ رہے ہیں، چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آصف علی زرداری واز دا پرسن جس نے یہ سب جو ہے وہ کھیل کھیلا ہے، اور اس نے یہ پورے کا پورا کسی کے کہنے کے اوپر کھیل جو تھا وہ کھیلنے کے بعد عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ دوسری اہم خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ریفرنس فل کورٹ تھا جسے آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے خطاب کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار جانبدار تھا۔ یہ بہت بڑے ریمارکس آئے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چارج سنبھالا تو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کا چیلنج درپیش تھا، زیر التوا مقدمات اور از خود نوٹس کے اختیارات کے استعمال جیسے چیلنجز بھی درپیش تھے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ریکارڈ مقدمات نپٹائے ہیں۔ ہم آگاہ ہیں کہ ملک کو سنجیدہ معاشی بحران کا سامنا ہے، لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہوا۔ اس مقدمے میں وفاق نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی جو قانون کے مطابق نہیں تھا، جبکہ مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار بھی جانبدارانہ رہا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق نے وزیر اعلیٰ پنجاب مقدمے پر رد عمل جوڈیشل کمیشن میں دیا، کیا یہ رد عمل عدلیہ کے احترام کے زمرے میں آتا ہے؟ اور ویورز سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان حالات کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا پنجاب حکومت کے حوالے سے بیان دینا، اور جو کردار رہا پاکستان میں عدلیہ کا، خصوصاً اس وقت جب اعلیٰ عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ پاکستان میں ججز کی تقرری کا معاملہ ایک پرابلم بنا ہوا تھا۔ بار ایسوسی ایشن کا ایک اپنا کردار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشرف اوصاف صاحب امریکہ گئے، اس سے پہلے انہوں نے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے، ججوں کی جو نام پیش کیے گئے اس کے اوپر ایک بون آف کنٹینشن ہمیں نظر آیا، اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ آپ کو ماحول جو تھا، اور بات اس نہج تک آ گئی کہ آپ کو آڈیو ریلیز کرنا پڑی کہ کس نے کیا کہا، یعنی کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی۔ بار ایسوسی ایشن، ججز، ان سب نے مل کر یقیناً ایسے ٹائم کے اوپر جو عمر عطا بندیال صاحب باتیں کر رہے ہیں نا، ان کا یہ کہنا ان تمام طاقتوں کو ایکسپوز کرنے کے مترادف ہے۔ احسن بہن صاحب نہیں کہتے کہ جناب یہ صادق اور امین کی ڈیفینیشن جو فیصلے غلط ہیں، اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کا سپریم کورٹ بار بار اس میں جو ہے وہ فریق بننا یقیناً ایک سیاسی کردار ہے جو بارز کا نہیں ہوتا۔ اور چیف جسٹس نے جو بات کہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ویورز کو بتا دیں کہ ایک تیسری خبر بھی ہے، اور یہ خان صاحب کی
جو ضمانت تھی اور پھر عدالت کا موڈ، یہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز آئی ہیں. دھمکیوں سے متعلق جج دھمکیوں سے متعلق کیس پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اور ضموری جو عبوری ضمانت جو تھی اس میں 20 ستمبر تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے. اور اس میں بات کیا کہی گئی پروسیکیوٹر راجہ رضوان صاحب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پٹیشنر نے ابھی تک تفتیش میں شامل نہیں. آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ خان صاحب کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں آنا، دوسرا نوٹس جاتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں آنا. اچھا، یہ ایسا ہوا نہیں ہے، اور آپ کو یہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عدالت میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور باہر کیا ہو رہا ہے. پٹیشنر نے ابھی تک تفتیش جوائن نہیں کی، جبکہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی افسر کے پاس عمران خان کا بیان موجود ہے. پروسیکیوٹر بتائیں کہ انہوں نے ٹائم لینا ہے یا بحث کرنی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جے آئی ٹی نے عمران خان کو 3 نوٹسز بھجوائے کہ عمران خان تفتیش کے لیے پیش ہو جائیں. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ پروسیکیوٹر قانون کی جس سیکشن کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ملزم وہ نہیں ہیں، گواہوں کا ذکر ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ پولیس کے سامنے پیش ہو کر ہی شامل تفتیش ہوں گے؟ جج نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی خود موجودگی کیسے ضروری ہے. سیکشن 160 پڑھیں، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے سیکشن 160 پڑھ کر سنایا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویورز. یہی سیکشن بابر اعوان صاحب بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ تفتیشی گواہان کو بلا سکتا ہے. عمران خان اس کیس میں گواہ نہیں ہیں بلکہ ان پر الزام ہے. قانون اسمبلی بناتی ہے، اس میں کوئی اضافہ کوئی بھی خود نہیں کر سکتا. میں نے بیان لکھ کر دے دیا جسے ریکارڈ پر لایا ہی نہیں گیا. یہ عدالت ناقص تفتیش پر پولیس کو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے، اور انہوں نے ضمنی میں کیوں نہیں لکھا کہ ملزم کا وکیل آیا. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پر الزام ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب میرا وکیل جو ہے وہ آپ سے بات کرے گا. آپ اسے اپنا قانونی اختیار حق دے دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کہ مجھ سے نہیں بلکہ میرے وکیل سے بات کریں، اور جتنے بھی پہلو ہیں اس پہ میرا وکیل جو آپ کو جواب دے گا. عدالت نے اس پر کیا کہا پروسیکیوٹر کو؟ یہ ٹوکتے ہوئے کہا گیا ہے، چونکہ لوگوں نے تو میڈیا کے اوپر نا بعض چینلز کو خبریں دے کر مرچ مسالہ لگا کر بھیج دیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ قانون سے بھاگ رہے ہیں، ججوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے. لیکن ویورز ایسا نہیں ہوا. عدالت نے پروسیکیوٹر کو ٹوکتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور کیا کہا کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست کی ہے. اس میں عدالت اوبویسلی ایک اوپینین دیا گیا تھا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ کون کرے گا، ریاست کی ذمہ داری ہے نا. آپ کیسز تو بنا سکتے ہیں، سیکیورٹی بھی دیں. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ پولیس والے عمران خان کو سیکیورٹی دینے والے نہیں بلکہ انہیں گھیرنے والے ہوتے ہیں. عمران خان تو اپنی سیکیورٹی پر بھروسہ کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاز خراب ہوا تھا نا، کسی پر ریلائی نہیں کیا. خان صاحب کو ریلائی کرنا بھی نہیں چاہیے. پرائیویٹ سیکیورٹی لے لیں گے لیکن ریاست کی سیکیورٹی نہیں لیں گے، کیونکہ سازش جو ہے وہ یہی لوگ کرتے ہیں. عدالت نے کہا کہ پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کے خود آپس میں طریقہ کار طے کر لیں. پولیس کے سامنے تفتیش ہونے پر ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے. اور پھر یہ بھی استفسار کیا گیا کہ عمران خان شامل تفتیش ہوئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈرامہ جو ہے اس کا بھی پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا گیا بابر اعوان صاحب کی طرف سے. شامل تفتیش ہوئے. تفتیشی افسر نے خود بتایا کہ بذریعہ وکیل شامل تفتیش ہوئے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے کیا کہا؟ راجہ جواد عباس صاحب ہے، انہوں نے ریمارکس دیے ویورز. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیان پہنچایا گیا، آپ نے ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا. یعنی کہ بیان آپ کے پاس آ گیا، بابر اعوان نے بتا دیا کہ ہم شامل تفتیش ہو گئے، لیکن آپ اسے ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنا رہے بھائی؟ اس سے ویورز ان کی بدنیتی جھلکتی ہے، جس کا ذکر آج عدالت کی طرف سے بھی جو ہے وہ کیا گیا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک مختصر سی گفتگو خان صاحب نے عدالت کے باہر بھی کی ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ امپورٹنٹ خبریں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جو سوالات ان سے کیے گئے، نواز شریف، دہشت گرد، الطاف حسین سے میرا موازنہ مت کرو، یہ سوالات کا جواب دے رہے تھے خان صاحب. انہوں نے کہا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ سابق امریکی سفارتکار سے ملاقات ہوئی، جس پر خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں اور بھی کیا خبریں ہیں. نواز شریف، الطاف حسین کے بعد عمران خان مائنے سے متعلق سوال پر چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ نواز شریف چور سے اور الطاف حسین ایک دہشت گرد سے میرا موازنہ مت کیا جائے. اور پھر صحافی نے یہ بھی سوال پوچھا کہ خان صاحب آج کتنے خطرناک ہو گئے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ. خان صاحب واقعی خطرناک ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہی ایک پریشانی ہے مریم نواز کے آگے کہ کس طرح عمران خان کا جو وہ راستہ روکا جا سکے. اس لیے وہ ابا جی کے پاس آ کر رونا دھونا روئیں گی اور کہیں گی کہ دیکھیں چچا جان نے ہمیں مروا دیا. ویور صاحب کو بتانے چلیں کہ ایک اجلاس بھی ہوا ہے بنی گالہ میں. ایک امپریشن یہ پایا جاتا تھا خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے کہ، اور اس پہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا. میں آپ کو شارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا.
بعض اوقات افواہوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور دکھایا جاتا ہے، پروپیگنڈے پر یقین رکھا جاتا ہے، یعنی جو فرسٹ ٹیئر ہے خان صاحب، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کی کیفیت میں ان افواہوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ تو خبردار، آپ نے اس بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکلنا ہے اور افواہوں پہ کان نہیں دھرنا۔ سفارتکار سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، یہ لوگ جو خبریں پھیلاتے ہیں نا، آپ ان کا راستہ روکیں۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ جو مرضی پیشکش کرتا رہے، جو مرضی ڈیل کی پیشکش کرتا رہے، ہم کسی دباؤ اور لالچ میں نہیں آئیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کی طاقت پر بلیف رکھتے ہیں، میرٹ پر بلیف رکھتے ہیں۔ اور ویورز، پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو کچھ یعنی 24 گھنٹے جو تھے بڑے اہم تھے، جس میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور خان صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کر دی جائے؟ بہت ہی امپورٹنٹ $1 ملین کوسچن ہے۔ خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہوگا آرمی کا، پاکستانیوں کا، وہ اس شخصیت کو ہونا چاہیے جس کے پیچھے ایک مینڈیٹ موجود ہو۔ اور چور ڈاکو اگر کوئی آرمی چیف لگاتے ہیں، خان صاحب کا پورا ایک بیان موجود ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک آفر ٹیبل پر رکھ دی ہے۔ اور آفر کیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے آرمی چیف باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں اور پھر الیکشن کی طرف جائیں، اور جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر جو بھی حکومت آئے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ ملک کا سپہ سالار کون ہوگا۔ اس بات سے ایک آگ لگ گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے اس کا ہلکا سا ذکر پروگرام کے شروع میں بھی کیا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر سرکس بازی بند کریں۔ کیوں؟ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ صرف ایک جماعت اس پر ڈسکس کر سکتی ہے، ہر پاکستانی ڈسکس کرے گا۔ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا معاملہ۔ یہ شاہد خاقان عباسی یا ہاؤس آف شریف کی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ ان کے نزدیک یا تو بلاول ہاؤس کی سلامتی کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا رائمنڈ کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا ایون فیلڈ کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کی بقا کا، سلامتی کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہر پاکستانی اس کو ڈسکس کرے گا، چاہے وہ صرف آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان تو لیڈر ہے نا، وہ تو بے شک بات کرے گا، لیکن ہر پاکستانی بھی ساتھ ساتھ بات کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان اس کے گرد گھومتی ہے، سیاست اس کے گرد گھومتی ہے۔ آرمی چیف کون ہوگا؟ کیا عمران خان نے آئین پڑھا ہے؟ عمران خان کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ذاتی مفاد کے لیے سرکس بازی بند کریں، اور عمران کا ثوابدیدی اختیار ہے، وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ عمران خان نے اگست 2019 میں اس اختیار کو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 4 ماہ قبل استعمال کیا۔ دیکھیں، آپ کے قائد نے بھی پچھلے 30 سالوں میں اس اختیار کو متعدد دفعہ اختیار کیا، استعمال کیا، اور پھر جو کچھ حال یہ آرمی چیف آپ کا کرتے ہیں نا، یہ بھی پوری قوم جو ہے وہ جانتی ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلے آخر میں رانا شمیم صاحب کا کیس، اور میں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ علیحدہ سے بھی ایک ویڈیو بناؤں، علیحدہ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا، لیکن میں جاتے جاتے ایک جملہ کہہ دوں کہ رانا شمیم صاحب نے کہا کہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر میں نے وہ بیان حلفی اور سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ جمع کروایا۔ اس سے پہلے رانا شمیم صاحب کیا کہتے تھے، اور تاریخی جملہ ہے، رانا شمیم صاحب یہ کہتے تھے کہ جناب مرنے سے پہلے یہ جو میرے ضمیر کے اوپر بوجھ تھا میں اسے ہلکا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے لکھ کر دے دیا اور لندن میں لاکر میں رکھوا دی۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ غلطی ہوگی بھائی جان، معاف کر دیو اور آئندہ نہیں کروں گا، لیکن عدالت کا ایک بڑا سنجیدہ قسم کا اس کے اوپر ایک بیان بھی آیا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اور obviously آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ایک ہفتے کی جو ہے نا وہ مہلت عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد کیا جواب جو ہے وہ داخل کروایا جاتا ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم انٹرویو ہوا عمران خان کا کامران خان کے ساتھ، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو اہم سوالات نے اب جنم لیا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور یہ کتنی دیر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرتی ہے، کیونکہ اب جواب آنا باقی ہے۔ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایکسٹینشن دو بھائی باجوہ صاحب کو، تاکہ آنے والا آئندہ کا جو آرمی چیف ہوگا اس کے پیچھے ایک مینڈیٹ ہو۔ اس کو پاکستان کے طاقت اور حلقے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور باجوہ صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔